पहाड़ अगर मोहब्बत करे तो जवाब में हुजूर क्या कहते हैं? ये हमसे मोहब्बत करता है। मैंने क्या फरमाया? ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत। और गुलामाने मुस्तफा खुशखबरी हो तुमको, वो नबी पहाड़ का नहीं रखता तो गुलाम का कैसे? वो नबी जो पहाड़ की मोहब्बत के जवाब में कहता मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और किबला आलम की धरती में रहने वालों, तुम किबला आलम के तफद्दुल से जो हुब्बे मुस्तफा में सरशार हो, खुदा की कसम देख लेना मैदान अजर में, बल्कि उससे पहले कब्र में देख लेना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं सैयद मोहम्मद अली हैदर ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਦਰਸੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਏ ਭਲਾ ਜੀ? जामिया सैयदना ਜ਼ੈਨਬ जैनब कॉलेज ऑफ शरिया। ਜ਼ੈਨਬ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸ਼ਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਦਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ लाहौर मनहाजुल कुरान की तरफ से मेन मरकज़ से आए हुए हैं। अपना वहाँ के उस्ताद इकराम तो एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सारे उलमा इकराम और कुछ बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनको मतलब कह लें कि एक सबक है जिसकी बिना पर वो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बड़े हमारे मोहतरम उस्ताद हैं हाफिज़ अल्लामा ज़ीशान इरशाद साहब, जो हमारे मेहमान महनाजुल कुरान मेन मरकज़ लाहौर मॉडल टाउन यानी अपना टाउनशिप से आए हैं। उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और आगे के मनाजर आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं। बेहतर हो गया। और जनाब नेक्स्ट टाइम के लिए ये कि हमारा ब्लॉग पंजाबी में इंशाल्लाह आगे वाला दसांगे। कौन है ये लोग? चलो नेक्स्ट जो भी लोग होगा वो हम आपसे ब्लॉग नहीं, इसी वीडियो में आगे जाके जी पंजाबी बोलेंगे जी। ये जो लो वीडियो जी। बना रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट जो है वो पंजाबी का मतलब इस्तेमाल पंजाबी करेंगे। च बोलांगे, पंजाबी च बोलांगे। गल करांगे इंशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह जी मदरसा आ गया जी साडा। ते इंशाल्लाह इत्थे महफिल दे मनाज़र दिखावांगे तुहानू अगे जो भी होए। ते माशाल्लाह सैयदा ज़ैनब ऑफ कॉलेज ऑफ शरिया पता नहीं, हाँ जी ठीक है जी। बाकी तुहानू हुण महफिल दे विच ही दिखाने हैं जो भी मनाज़र होए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हाँ
شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، معیت اور آپ کی سنت عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے مہمان حضرت علامہ پروفیسر شبیر احمد جامی صاحب، HOD اسلامک اسٹڈیز منہاج یونیورسٹی لاہور، محترم المقام عزت مآب علامہ پروفیسر ڈاکٹر عقیل صاحب، HOD اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف لاہور، آپ ہماری اس بزم کا حصہ بنے۔ آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے ہمارا مان بڑھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں جو خوشی اور عزت ملی ہے، ہم آپ کے بے حد مشکور اور ممنون ہیں۔ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث راحت بھی ہے اور باعث شفقت بھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ ہزاروں اساتذہ کے آپ استاذ ہیں، شاگرد نہیں بلکہ ہزاروں اساتذہ آپ کے شاگرد ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک شعر میں نعت کا پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ہی آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ دیں۔ ان کے درشن کی پیاس ہوتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے، ان کے درشن کی پیاس رہتی ہے، آنکھ میری اداس رہتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب بہت شکر گزار ہوں قبلہ عالم کا، جنہوں نے اپنی پاک دھرتی پر ہمیں حاضری کا شرف بخشا اور کچھ کہنے کا بھی موقع دیا۔ میں ضرور شروع میں ایک جملے کہوں گا قبلہ عالم کے بارے میں، بیچ میں بھی یاد رکھیں، دنیا کی تاریخ میں قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ بے شک اس دھرتی میں جدھر سے ہم آ رہے ہیں، ہم دریا کراس کر کے آئے ہیں، ہم لوگ تحریر کی تدریس کی دنیا کے لوگ کبھی کبھار جب عشق کے رنگ چھڑ جاتے ہیں، عشق کے تار، تو مزاج بھی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دیہی علاقوں میں فصلیں پکتی تھیں، گندم پکتی، گنا، کپاس، لیکن ایک مرد فرید، ایک مرد مومن بہار کی دھرتی سے ایسا نکلا جو ہمارے افکار کو ایسا پکا کر گیا اور دنیا کو بتا گیا کہ شہروں کی چکا چوند روشنیوں سے دور ان تازہ ہواؤں میں صرف فصلیں ہی نہیں پکتی، ایمان بھی مستحکم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے، میں حیران ہوتا ہوں، جس کسی نے بھی کائنات کے کسی خطے میں بھی عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا ہے، یہ لکھ لیجئے بات کہ آقا نے اس کا رکھا نہیں،
پھر اس کی چاہت کے چراغ جلے ہیں۔ 3 صدیاں ہونے کو ہیں یار، لاہور کدھر ہے، کراچی کدھر ہے، ہندوستان کدھر ہے؟ ہمارے قبلہ عالم تو میں نے اسٹڈی جتنا بھی کیا چند علاقوں سے باہر گئے ہی نہیں، لیکن آپ کا ذکر پاک اقوام عالم میں گونجتا، کیوں نہ گونجے کہ آپ نے اس ہستی کا ذکر کیا ہے جس کے سر پر ہمارا فانا کا ذکر کا تاج ہے۔ برکت ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ قبلہ عالم کی سرزمین پر ہمیں کچھ کہنے کا موقع ملے گا۔ میں چند باتیں جو ہمارے معزز میزبان نے حکم دیا ہے، عشق رسول، مولانا جامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، فخر نقشبند۔ اچھا میں بھی نقشبندی ہوں، لیکن یقین کیجئے جامی صاحب چشتی ہیں اور سارا سفر ہمارا سرشاریوں اور اشکباریوں میں ہی گزرا ہے، کبھی چشتی رنگ کبھی نقشبندی رنگ ہے، لیکن یہ سارے ہیں عشق کے رنگ ہے۔ مولانا جامی نے کہا تھا کہ جہاں روشن از جمال محمد، کائنات پوری نبی کے جمال سے روشن، جہاں روشن از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد، دلم تازہ، دل حضور کے ملن کی آس میں تازہ رہتا ہے۔ اور مکہ فرماتے ہیں فخر نقشبند، بصدق و صفا میں تمام گشت جامی، اے جامی اگر تو اپنی ذات میں صدق و صفا کے رنگ لانا چاہتا ہے تو غلامان آل محمد، تو نبی کی آل کا غلام نہیں، غلامان آل محمد، نبی کی آل کے غلاموں کا غلام ہو جا۔ صوفیاء تو یہ درس دیتے ہیں، اور بحمد ربی ہم صوفیاء کے ماننے والے ہمارے سامنے جب کبھی صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، جو صوفیاء کے ماننے والا وہ ہوتا ہی مؤدب ہے، باادب ہے، وہ کسی کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اقوام عالم میں دیکھ لیجئے جنہوں نے نبی پاک کی محبت کا چراغ فروزہ کیا ہے، ان کی قبول پر آج بھی چراغ محبت روشن ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ لوگوں نے بجھانے کی بھی کوشش کی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، لیکن جو چراغ، جس چراغ کی کنیکٹیویٹی تاجدار کائنات کے ساتھ ہے، اس کی لو کیسے مدھم ہو سکتی ہے؟ وہ تو مدھم ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے دوستو، حضور کی محبت، حضور کا ذکر، ہم اہل ایمان کی حیات ہے نبی کا ذکر، ہم اہل ایمان کی غذا ہے نبی کا ذکر۔ اور امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب رنج بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور کا ذکر، اور ہم لوگ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ جی محبت رسول جزو ایمان ہے، اس جملے کو بدلیے، محبت رسول عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، حضور بے کی شک محبت نہیں تو یہ وجود نہیں، یہ کوڑے کا ڈھیر ہے، بے شک، یہ ڈھیر ہے کوڑے کا۔ اور دیکھیے جس ہستی کے ذکر سے مجھے آپ کو دنیا میں عزت ملے، ہماری قبر روشن ہو، ہمیں جنت میں مقام ملے، ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، ان کی محبت کی بزم کیوں نہ سجائی جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، طویل تقریر پھر صحیح، حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے کر آئے، ساتھ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، احد ہلنے لگا۔ بہت سیرت حدیث کتب پڑھی ہے، آپ کے چہروں سے نبی کا عشق نظر آ رہا تھا۔ عشاق کے چہرے اور ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے، عشاق کے چہرے اور ہوتے ہیں، چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، سعادت مندی کے آثار نظر آتے ہیں، اور سعادت آتی ہی اس کے چہرے میں ہے جس کے دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے۔ کسی بدبخت کو جس کے دل میں نبی کا عشق نہیں، اس کے چہرے پر کوئی رونق اور سعادت آپ کو نظر نہیں آئے گی، خدا کی قسم۔
یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ حضور وہاں پر تشریف لائے، وہ ہلنے لگا، فرمایا رک جا، وہ رک گیا، وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، لیسن تو ہم تک پہنچانا تھا نا کہ یہ پہاڑ ہے، یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا رکیے گا، ایک دو باتیں میں نے بس یہی کرنی ہے محبت کی۔ جس دل میں محبت نہ ہو اس کو کہتے ہیں سنگ دل۔ جس دل میں محبت نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل، پتھر دل۔ تو سنگریزوں کا، پتھروں کا مجموعہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ۔ حضور میں صدقے آپ کی عظمت کے قربان، آپ کا کیا پیکر ہے کہ جو پتھروں کا مجموعہ پہاڑ وہ بھی آپ کو محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ سے وہ بھی محبت، اس نبی کی عظمت پر دوبارہ قربان جائیے۔ وہ نبی کسی کا رکھتا نہیں، پہاڑ اگر محبت کرے تو جواب میں حضور کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کیا فرمایا؟ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور غلامان مصطفیٰ خوشخبری ہو تم کو، وہ نبی پہاڑ کا نہیں رکھتا تو غلام کا کیسے رکھتا؟ وہ نبی جو پہاڑ کی محبت کے جواب میں کہتا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور قبلہ عالم کی دھرتی میں رہنے والوں، تم قبلہ عالم کے تقدم سے جو حب مصطفیٰ میں سرشار ہو، خدا کی قسم دیکھ لینا میدان حشر میں، بلکہ اس سے پہلے قبر میں دیکھ لینا، نبی کی محبت تمہارے کام آئے۔ بے شک، بلکہ خود نبی پاک نے فرمایا، صحابہ اکرام کی محفل سجی ہوئی، فرمایا میرے صحابہ متا القا احبابی، میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ واہ حضور، کائنات میں آپ کے غلام آپ سے ملنے کے مشتاق ہے، تو حضور بھی ہم سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، ایسے ہی محفلیں سجائی جاتی، بے شک، جس دل میں محبت ہو وہ ایسے ہی محفل سجاتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ کے دوست ہیں؟ فرمایا تم صحابی ہو، میرے دوست وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میں بہت زیادہ ان سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ ہم لوگ تو حضور کی زیارت کو تڑپتے ہیں نا، تو حضور کی بھی خواہش ہے کہ ہم سے ملیں، ہم سے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محبت اس قلبی میلان کو کہتے ہیں جو کسی خوبی، کمال، جمال، حسن کسی صفت کی وجہ سے ہو۔ حضور کا تو نام ہی اللہ نے محمد رکھا ہے، اور محمد کہتے ہی اس کو ہے، فن محمد هو الذی ولد مرۃ بعد مرۃ، جس کی بار بار خوبی کی بیان کی جائے۔ دیکھیے میری کبھی خوبی بھی بیان ہوتی، کبھی برائی بھی بیان ہوتی، ایک ذات اللہ نے بنائی ہے محمد رسول اللہ، جس کی خوبی بیان ہوتی ہے، تو پتہ چلا حضور کی ذات بے عیب ہے، اللہ نے ان کا نام بے محمد رکھا ہے، وہ بے عیب ہے۔ جن کو ان میں کوئی نقص نظر آئے گا وہ اس کی اپنی شخصیت کا دار ہے، میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک، ہر خوبی کمال اللہ نے ذات مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ اب دیکھیے گا، آپ کو اگر حسن سے محبت ہے، کسی بیوٹیفل پرسنالٹی سے، اب جب عموماً ہم نے دیکھا جب اس کا حسن ختم ہوتا ہے تو ہماری محبت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کسی کے مال کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے آپ کو محبت ہے، تو اس کے پاس سخاوت کم ہوئی، مال ختم ہوا، آپ کی محبت میں بھی کمی آ گئی۔ کسی کے پاس کوئی اور صفت ہے، اور جس کے پاس جو خوبی ہے، خوبی میں کمی آئی، نقص آیا، زوال آیا، محبت میں بھی کمی آئی۔ حضرت امام ربانی مجد الفسانی کے پیر خواجہ باقی باللہ دیر بھی فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اولی و آخری میں ہے کہ ادھر کسی خوبی میں زوال ہے ہی نہیں، زوال ہے ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی میں کمال ہی کمال، زوال ہے ہی نہیں۔ جو محمد ذات ہے، جس ذات کا نام محمد ہے، اس میں کوئی زوال ہے نہیں، کمال ہی کمال ہے۔ اگر تمہیں حسن کی وجہ سے محبت ہے تو حضور جیسا جمیل کوئی نہیں۔ اگر تمہیں کسی کی رفت کی
تو حضور جیسا رافع کوئی نہیں. ہم لوگ جب حضور کی عظمتوں کے تذکرے کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں جی یہ سنی اپنے نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت کی حد بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے حد اس کی بڑھائی جاتی ہے، عظمت اس کی بڑھائی جاتی ہے جس کی باؤنڈری کا پتہ ہو. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بتائے کوئی ہمیں کہ حضور کی عظمت کی حد ہے کتنی، تو کہنا پڑے گا کہ اس اوج تک نہ جائے گی پستی شعور کی، بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور کی، بالا ہے ہر خیال سے. تم طے کرتے ہو بتا دو حد ہے کتنی، اور جس نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج پہنایا ہے اس نے تو حد مقرر نہیں کی. تم حد مقرر کر دو، ہم اتنا ہی ذکر کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا تم جو بھی حد مقرر کرو گے کیا کسی امتی کو زیب دیتا ہے کہ اپنے نبی کی رفعت کی حد مقرر کر دے؟ امتی کا یہ حق ہے، امتی رہے، نبی رہے. میرے دوستو جو کمال، اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا خلق عظیم ہے. عظیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ، نبی کا خلق، اور خلق ان کی ذات کا ایک پہلو ہے. یاد رکھ لیجیے گا، خلق ان کی ذات کا ایک ان کی ڈائمینشن ہے، ذات مصطفیٰ کی ایک جہت ہے، ان کی ہستی کی ایک جہت ہے. خلق اس کو اللہ کہہ رہا ہے عظیم، اور پوری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے کریم. پوری کائنات کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کریم. اتنا حضور کی ایک صفت کو عظیم، اور آج تک سائنس دان دعویٰ کر رہے ہیں مریخ پر پہنچ یا چاند پر کوئی جو کائنات جو قلیل ہے اس کی کوالٹی صفات احاطہ تحریر میں نہیں لا سکے. ارے قلیل کی صفات تو تم گن نہیں سکتے تو عظیم کی کیسے گن سکو گے؟ عظیم کی کیسے گن سکو گے؟ تو میں جس خوبی کی وجہ سے بھی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ خوبی ذات مصطفیٰ میں موجود ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے گا خوبی ہے وہ جو کام نبی نے کیا، تو حضور نے نہیں کیا، وہ خوبی ہو ہی نہیں سکتی. وہ خوبی ہو ہی نہیں سکتی. میرے دوست اور بزرگوں، اذان ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہے، یا رسول قیامت کب آنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا. حدیث کے جملے جیسے فقہ حدیث کے سبجیکٹ ہیں، اور اگر حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا تو آمنا و صدقنا، تو بھائی جو حضور نے فرمایا وہ سند ہے، جو آپ کے فرامین ہیں وہ اس پہ غور کیجیے. تو صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صدقہ نماز روزہ اس کا تو کوئی میں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن آپ سے اور اللہ سے محبت ہے. اب دیکھیے وہ لوگ جو کہتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، اور جو صحابی ہے وہ تو اس پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں رہا. اچھا اب ذرا صحابی کون ہے؟ صحابی نبی پاک نے فرمایا میرا صحابی اتنا سا صدقہ کرے تو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی تو کوئی تقابل ہو سکتا. اور کلہم عدول جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، سب پر اللہ نے ٹھپا لگایا ہے. تفاوت ہے درجوں میں، جو اصول ہے جو پہلے ہیں جو ظاہری بات ہے. تو صحابی تو نماز روزے کو اپنی آخرت کی جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ محبت رسول. وہ تو نماز، اس سے کوئی نماز روزے کی امپورٹنس کا انکار نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ صدقہ خیرات دیگر حسنات عشق مصطفیٰ کے رنگ ہے. اچھا ایک یہ بات کی جاتی کہ جناب محبت رسول جو ہے اس کے تقاضا، بالکل تقاضا، میں نے کتابیں منگوائی، میں میزبان کو اپنے پیش کرتا ہوں ایک کاپی سیرت کی اور تصوف کی. ہم کب کہتے ہیں کہ محبت رسول کا تقاضا اتباع نہیں ہے، لیکن کیا ہر اتباع میں محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. محبت الگ جہان ہے، اتباع الگ جہان ہے. اب سنیے گا ذرا توجہ رکھ لیجیے گا. دو واقعات سن لیجیے گا محبت کے. غزوہ احد میں ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک نے فرمایا الجہاد ان پر غسل واجب تھا، اہل علم جانتے ہیں.
اب اتباع شریعت کا کیا حکم ہے؟ غسل کرو. اور محبت کا جہاں کیا کہتا تھا؟ نہیں چھاڑ دے غسل. اچھا آپ غور کیجئے، وہ شہید ہو گئے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. پانی کے قطرے ٹپک رہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ پانی کے قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں؟ فرمایا یہ نبی کو پتا ہے کہ اس میرے صحابی پر غسل واجب تھا. نبی کو پتا ہے اس کے قطرے کیوں بہ رہے ہیں. فرمایا اس پر غسل واجب تھا، یہ میری آواز پر لبیک کہتا ہوا آیا تو ملائکہ نے اس کو غسل دیا. تو بتائیے محبت کے رنگ کو سلامی دی گئی یا نہیں دی گئی؟ بولیے تو صحیح یار، کیا محبت کے رنگ کو سلامی؟ ارے تم ہر کہتے ہو اتباع. آپ مجھے بتائیے ٹریفک کے اشارے پر آپ کو انسپیکٹر کہتا ہے اسٹاپ، رک جاتے ہیں، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، محبت ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. محبت ہے، اطاعت ہے، محبت ہے. تو ہر اطاعت کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ محبت سے سرشار ہو، لیکن یاد رکھنا جس کے دل میں محبت ہوگی وہ اطاعت ضرور کرے گا. ہر مطیع اور جو اتباع کرنے والا ہے. منافقین بھی اتباع کرتے تھے ماڑی موٹی جتنی ان کی. اچھا دو باتیں اب چونکہ حضرت نے حکم دیا ہے کہ 2-4 منٹ اور لگا لوں، آپ کی سماعت کافی زیادہ تو نہیں کر سکتا. غزوہ تبوک پر نبی نے حکم نہیں دیا، یہ کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ پر فصیح و بلیغ لیکچر دیا. صدیق اکبر کو کس نے کہا تھا گھر کا سارا معاملہ؟ کس نے کہا تھا؟ حکم کیا ہے بتائیے؟ کہ گھر والوں کا خیال کرو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. انا لنفسک علیک حق، انا لجسدک علیک حق، حدیث موجود ہے، تمہاری جان کا نفس کا حق ہے. صدیق نے کہا جائے نفس بھی تے جہنمی، نبی کا حکم پہ گئے، قربان ہو گئے. صدیق ایسے تو نہیں ہوتے. صدیق کیوں نہ ہو؟ صدیق کیوں نہ ہو؟ ان کا ذکر ہو. اور پھر دیکھیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مدینہ منورہ میں ایک ٹولہ اور کرنے کے نام پر مارد وجود میں آیا جن کو منافقین کہا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس. آمن الناس سے مراد ہے جمہور مفسرین نے فرمایا صحابہ کرام. اب توجہ رکھیے گا، تو انہوں نے کہا منافقین بولے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اب منافقین نے صحابہ کو کہا بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفی. سفی کہتے ہیں جس کی سینس اتنی زیادہ، انگلش میں آپ جس کو کہتے ہیں نان سینس، اتنا عقل مند نہ ہو. اب صحابہ کے بارے میں گستاخی کی کہ کنہوں نے؟ منافقین. بولتے نہیں. کس نے گستاخی کی؟ ایماندار صحابی کی گستاخی نہ ان کی کرے گا نہ اہل بیت کی کرے گا. سب بات ختم ہو گئی. یہ دل سے رکھ لیجیے. مولانا جامی کا شعر ہے غلامان آل محمد. اب انہوں نے کہا کہ یہ جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لائے. اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو. اچھا اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بس بات ختم. واقعی کہ منافقین کو صحابہ میں کیا نظر آیا تھا جو انہوں نے کہا تھا بے وقوف ہے؟ کیا نظر آیا تھا؟ وہ ذات رسالت کے ساتھ صلاحیت نظر آئی تھی کہ نبی کی زبان سے نکلتا ہے ان پر غسل واجب ہو یہ چھوڑ کر میدان میں بھاگ جاتے ہیں. نبی کی زبان سے مال نکلتا ہے یہ دیکھتے نہیں گھر کا سارے کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ بے وقوفی، اللہ نے فرمایا بے وقوفی یہ نہیں تم ہو، مجھے جو نبی کے ساتھ ایمان چاہیے وہ ایسا ہی چاہیے. اللہ نے مہر لگا دی کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، جو نبی کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے والہانہ پر ہے، وابستگی ہے، تمہیں یہ بے وقوفی رکھتی ہے. ایمان یہی ہے، ایمان یہی ہے، ایمان یہی ہے. دل بہت چاہتا ہے اور باتیں کروں ورنہ یہ قبلہ عالم کا قبلہ عالم کا. مجھے میرے والد ماجد صوفی محمد نعیم نقشبندی اگاڑ بھی 53 کی تحریک ختم نبوت میں 3 مہینے جیل میں رہے سائبان، اور ان کو 15 برس حضرت گنجے کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت رہی، جو کرما والے بزرگ تھے نا. اور والد صاحب ویسے دادا جان شرپور شریف کے مرید تھے. بس آپ کی طبیعت خوش ہوگی قبلہ عالم کے حوالے سے.
تو جو کرما والے شریف بزرگ تھے نا، یہ ان کے پاس یہ چشتی بھی تھے لیکن بیعت کرتے تھے نقشبندیہ کو. والد صاحب کہتے ہیں 60-50 کا آخری زمانہ یا 60 کا ابتدا ہوگا کہ میں چشتیاں آیا تو میں نقشبندی، والد صاحب بڑے پکے نقشبندی تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ طریقت کا ہو اور کسی شہر میں ہے اور اللہ کے ولی کو سلام نہ کرے. کہتے میں سیدھا آیا قبلہ عالم کے مزار پر. تو جیسی مزار میں داخل ہوا نا تو جو چشتیوں کی محفل سما میں ایک خاص کیف آتا ہے نا، تو جو پنجابی کہتا ہے ہچکولا سا آیا، وہ مجھے آیا نا تو میں نے کہا حضرت مہربانی خیر کرم نوازی ہوئی. تو میں واپس گیا نا حضرت صاحب، پھر اکاڑا گیا، پھر کربلا شریف گیا تو مجھے دیکھتے ہی حضرت صاحب کربلا والے کہتے محمد حنیف دیکھا پھر چشتی رنگ، ملا دیا بندے کو، دیکھا چشتی رنگ. تو بھائی چشتی رنگ بھی قبول ہے، سوربندی رنگ بھی قبول ہے، قادری رنگ بھی قبول ہے، نقشبندی رنگ بھی قبول ہے، کیونکہ یہ سارے رنگ نبی کی محبت کے رنگ ہیں. یہ سارے عشق کے رنگ ہیں، عشق مصطفیٰ کے رنگ ہیں. ان سب نے کائنات والوں کا منہ مدینے کی طرف کیا اور مدینے والے نے کائنات کا منہ ان کی طرف کر دیا. ایسے تو نہیں ہم کہتے قبلہ عالم یار زندہ صحبت پاک سلامت رہے، باکرامت رہے. اللہ آپ کے اس جذبے کو، اس محبت کو مزید توانا کرے، اور جس پاک انسان اس خاص اللہ کے مقرب بندے، بلکہ اللہ کے مقرب بھی ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ کے مقرب بھی ہیں قبلہ عالم، جس آپ اس دھرتی میں رہتے ہیں، اللہ آپ کی نسبتوں کو سلامت کرے. اور میں کوئی 1994 میں پہلی بار ادھر آیا تھا، اور بلکہ باقی باتیں اور بھی ہیں. خوش رہیں. میں آخر میں میری 2 کتابیں ہیں، جمال سیرت ہے اور دوسری ہے سماجی رویوں کی تشکیل میں صوفیاء کا کردار، اور ایک اور عالی جمال تصوف انشاءاللہ زندگی رہی، وہ بھی پیش کروں گا. میں اپنے بھائی محترم ارشاد ذیشان قادری صاحب کو پیش کرتا ہوں جمال سیرت. یہ 3 برس میں نے لکھی ہے. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لامکان کی جبی میرے سجدہ چونکی، رفعت منزل عرش اعلی چونکی، عظمت قبلہ دین و دنیا چونکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چونکی، لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مولانا محمد مولانا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا کریم، آج جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا، بہت خوبصورت پروگرام ہوا، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیا گیا، خطابات ہوئے، درود و سلام کے نذرانے کے کریم ان تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. آمین. اے مولا کریم، اس کا ثواب ہم سارے مل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے منظور و مقبول فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے درجہ بدرجہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آپ کے والدین کریمین، آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کے تمام صحابہ کرام، آپ کے تمام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ، تمام علماء، تمام صلحاء، تمام اولیاء، تمام
تمام صالحین سب کی ارواح پیش کرتے منظور و مقبول فرما۔ اے مولا کریم تمام سلاسل کے بانیان کے بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بالخصوص اس کا ثواب حضرت خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور مقبول فرما۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور مقبول فرما۔ اے مولا کریم ان تمام اولیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی خیش و اقربا چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے مولا کریم سب کی بخشش فرما، سب کو قیامت والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس ادارے پر اپنا خاص کرم فرما، خاص فضل فرما۔ یہاں سے دین اسلام کی جو تعلیم کا بوٹا لگائے اے مولا کریم اس کو تنا بر درخت بنا، یہاں کی ثمرات سے امت کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اولیاء کا خاص کرم عطا فرما، تحریک منہاج القرآن کی برکتیں سب کو نصیب فرما۔ سیدنا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فیض سے ہم سب کو متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنا خاص فضل و رحمت عطا فرما۔ اے مولا کریم قدم قدم پر اپنی رحمت اور برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ محفل بھی بہت سونی رہی جی تے ہن لنگر پانی کا انتظام میں کہ جی بھی دکھانا چاہیے زیادہ مسکرا رہے دفتر انہوں نے ماشاءاللہ بڑے پروٹوکول نہ جناب سانو باقاعدہ اپنے کالج کے آفس بٹھا کے سانو نیاز کھلا رہے لنگر تو پیر جی پروٹوکول لاؤ تسی ٹھیک ہے جی کھانا کھا کے ملتے ہیں تمہیں لنگر تو انشاءاللہ باقاعدہ جڑا وا پھر پنڈ بھی جانے ہیں فی الحال ہم اسی لنگر کھا لیے جی جناب محفل دا ہویا بالکل اختتام تے جی شادر شاہ جی ماشاءاللہ بہت پیاری سی جی میں وہ بہت گھٹ جانا محفلوں تو تھی دیکھا کہ محفل سامان میں زیادہ اٹینڈ کرتا لیکن اج مزہ آیا جناب بہت مزہ آیا سر بہت سن ایچ او ڈی منہاج القرآن جڑے عقیل صاحب سی عقیل احمد صاحب انہوں نے واقعی بہت یار تے ماشاءاللہ خوبصورت بیان اور خوبصورت انداز جی اور بالکل بڑے اچھے طریقے دے نال جڑے دوست بیٹھے سی انہاں سارے نو گائیڈ کیتا دسیا مطلب اچھا کلام کر کے گئے اچھا اور میرے اچھا نا سبق دے گئے ایک منٹ تہاڈی گل میں ٹوک رہا میرے ذہن چ سیگا کہ اتنے آن گے جداں سارے آندے آ کہ رش جہا کہہ لو لیکن اتنے سارے پروفیسر یعنی آلریڈی جڑے ٹیچرز لوگ وہ آئے سے ہاں جی وہ ایسے طرح وا نا کہ مطلب محفل نو اور کہہ لو کہ لوگاں نو مد نظر رکھدے ہوئے اچھے لوگاں دا انتخاب کیتا کداں کہ مطلب کوئی ٹیچر سی کوئی پروفیسر سی کوئی پرنسپل سی کوئی منہاج القرآن دا ہی کام کر رہا اس کے متعلق سی تے مطلب ایداں دے کہہ لو لوگاں جی استاداں دی جی گیدرنگ جی جی ایسے لوگاں نے چنیا وا یعنی کہ جڑے گل نو سمجھن جی ٹائم بالکل پاس نہ کرن گل نو سمجھن اس کر کے ماشاءاللہ تھوڑے بندیاں دا کہہ لو مختصر بندیاں دا انتظام سی اور انہاں نو انوائٹڈ سی محبت ہے تہاڈی پھر سانو تسی مختصر لوگاں چ سمجھیا پڑھیا لکھیا چ ہیں ہاں بہت تیز ہو رہا ہے بہت تیز ہو رہا تے باقی اللہ پاک اپنی حاضری قبول کرے آمین جی تے آمین اللہ پاک مزید ادا دیاں کہہ لو کہ کانفرنس اٹینڈ کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین جی بالکل ثم آمین اور اللہ پاک ساڈے استاد اکرام علامہ ذیشان ارشاد صاحب نو اللہ پاک صحت والی زندگی لمبی زندگی اور دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے تے انہاں دی نظر کرم رکھے ساڈے استاد نے اللہ آمین پاک جی انہاں دی نظر آمین ساڈے تے رکھے آمین تے ثم آمین باقی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو چ ادو تک اپنا خیال رکھو سانو دے اجازت تے چینل نو لائک کامنٹ تے سبسکرائب لازمی کر دیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو چ ادو تک اپنا خیال رکھو اوکے جی پھر اللہ حافظ صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا